अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत और आफियत अता फरमाए, हर शर, हर फितने, हर बीमारी और हर आज़माइश से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। कुरान की आयत पर गौर व फिक्र, तफक्कुर, तदब्बुर और अमल करना आसान फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा तफसीर का लेसन नंबर 160 है और सूरह मरियम की आयत जो हैं वो 59 से लेकर 74 तक हैं। आइए पहले अल्फाज की वजाहत करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। फ़ख़लफ़ा तो पीछे आए, रूट वर्ड है ख़लाम फ़ा। यहाँ फ़ा हर्फ अतफ़ है और खलफ़ा फ़ेल बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। खलफ़ा यख़लिफ़ू से बस्तर है, खिलाफ़तुन जानशीन होना। मिन बादिहिम उनके बाद, मिन हर्फ जर है, बादी मुज़ाफ़ है, मजरूर है और हिम मुज़ाफ़ इलैहि और ज़मीर है। खल्फ़ुन ना खलफ जानशीन। देखें खल्फ़ुन में लाम पर जज़म है, लिहाजा मानी होंगे ना खलफ बुरे जानशीन। और अगर लाम पर ज़बर हो यानी खलफ़ुन हो तो फिर मानी होंगे नेक जानशीन। अदाउ उन्होंने ज़ाया कर दिया, दौद या आइन इसका रूट वर्ड है, ये फ़ेले बाज़ी जवाब ज़कर गायब है। अदा युदियु से बस्तर है इदातुन जिसके मानी है ज़ाया करना। अस्सलाता नमाज व और इत्तबाउ उन्होंने पैरवी की, ये फ़ेले बाज़ी जवाब ज़कर गायब है। इत्तबा यत्तबियु से मस्तर है इत्तिबाअन पैरवी करना। अशहवात ख्वाहिशात की, इसका वाहिद होता है शहवतुन। फ़सौफ़ा तो अनकरीब, फ़ा हर्फ अतफ़ है, सौफ़ा हर्फ इस्तकबाल है, मुज़ारे को मुस्तकबिल के मानी देता है। यल्क़ौना वो जा मिलेंगे, ये फ़ेले मुज़ारे जवाब ज़कर गायब है। लक़िया यल्क़ा से बसर है लिक़ाअन, लिक़ाअन व लुक़यानन यानी इसका तर्जुमा होगा मिलना, सामना होना। गय्यन गुमराही, गैन वाव या इसका रूट वर्ड है, ये इसम फ़ेल है। इल्ला मगर, ये हर्फ इस्तस्ना है। मन मानी है जो, ये इसम मौसूल शर्तिया है। ताबा वो तौबा करे, फ़ेले बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। ताबा यतूबू से मस्दर है तौबतुन तौबा करना। व और आमना ईमान ले आए, ये फ़ेले बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। आमना युमिनु से मस्दर है ईमानन मानी है ईमान लाना। व और आमिला वो अमल करे, ये फ़ेले बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। आमिला यामलू से मस्दर है अमलन अमल करना। सॉलिहन नेक, सलाहुन से ये इसम फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर है। फ़उलाइका तो यही लोग, उलाइका जो है वो इसम इशारा जमा मुज़क्कर बईद है, दूर का इशारा है। यदखुलूना वो दाखिल होंगे, दाल ख़ालाम रूट वर्ड है, ये फ़ेले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब है। दखला यदखुलू से मस्दर है दुखूलन दाखिल होना। अल जन्नता जन्नत, वला और ना, ला युज़लमूना ना जुल्म किए जाएंगे, ये फ़ेले मुज़ारे मनफ़ी मजहूल जमा मुज़क्कर गायब है। ज़लमा यज़लिमु से मस्दर है जुल्मन जुल्म करना। शैयन कुछ भी कोई चीज़। जन्नात बागात ये मुज़ाफ़ है। अदनिन अदनी अदनिन था, ये यहाँ पे आगे मिलाने की वजह से यदनी हो गया है, नून ने कुतनी है। फिर इसके मानी है हमेशगी के।
عین دال نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف الیہ اور مصدر ہے۔ اللاتی وہ جو، اسم موصول واحد مؤنث ہے۔ وعدہ وعدہ کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ وعدہ یعیدو سے مصدر ہے، وعدن وعدہ کرنا۔ الرحمن رحمان یعنی اللہ کا یہ صفاتی نام ہے۔ عبادہ اپنے بندوں سے، عبادہ مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے عبدن، ہو مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ بالغیبی غیب کے ساتھ، بی حرف جار ہے، الغیبی مجرور ہے۔ انہ بے شک وہ، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر ہے۔ کانا ہے، یہ فعل ناقص ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ وعدہ اس کا وعدہ، وعدہ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ مأتیہ آنے والا، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے۔ اتیانن مصدر سے یہ اسم مفعول بمعنی فاعل ہے۔ لا یسمعون نہ وہ سنیں گے، سین میم عین روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع منفی جواب مذکر غائب ہے۔ سمیع یسمع سے مصدر ہے، سمعن سننا۔ فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، کوئی بےہودہ بات۔ لام غین واو روٹ ورڈ ہے۔ الا اس کے معنی ہے مگر۔ سلامن سلام یہ مصدر ہے۔ و اور لہم ان کے لیے ہوگا۔ رزقہم ان کا رزق، رزق مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ فیہا اس میں، بکرتن دن کا پچھلا وقت صبح، وعشین یہاں بکرہ تن کے معنی صبح اور دن کا پچھلا نہیں بلکہ پہلا وقت مراد ہونا چاہیے، مطلب صبح کہہ لیجئے۔ یہ اسم نکرہ ہے۔ و اور عشین شام، یہ دن کا پچھلا وقت ہوتا ہے۔ تلک الجنت یہ جنت ہے۔ تلک اسم اشارہ واحد مؤنث بعید ہے اور الجنت مشار الیہ ہے۔ اللاتی وہ جو، یہ اسم موصول واحد مؤنث ہے۔ نورث ہم وارث بنائیں گے۔ واو را ثا یہ روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ اورث یورث سے مصدر ہے، اراسن معنی ہے وارث بنانا۔ من عبادنا اپنے بندوں میں سے، عبادی مجرور ہے، مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے عبدن۔ نا جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ من معنی ہے جو، اسم موصول ہے یہ۔ کانا معنی ہے ہوگا۔ تقین متقی بچنے والا پرہیزگار۔ وقایت ان سے یہ صفت مشبہ ہے۔ وبا اور نہیں، ما نافیہ ہے یا نتنزلو، نتنزلو کے معنی ہے ہم اترا کرتے، یعنی ہم اترتے ہیں۔ نون زا لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ تنزل یتنزل سے مصدر ہے تنزل۔ الا مگر، بی امری حکم سے، امری مجرور ہے۔ ربی کا تیرے رب کے، ربی مضاف ہے، کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ لہو اس کے لیے، ما معنی ہے جو، یہ اسم موصول ہے۔ بین ایدینا ہمارے آگے ہے، ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ بینا مضاف ہوتا ہے اور ایدی مضاف الیہ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے یدن، ہاتھ کو کہا جاتا ہے۔ نا کے معنی ہے نا ہم، اور یہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ وما اور جو، خلفنا ہمارے پیچھے ہے، خلفہ مضاف ہے اور نا جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ وبا اور جو، بینا درمیان، یہ مضاف ہے۔ ذالک اس کے، یہ مضاف الیہ ہے اور اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے۔ وبا کانا اور نہیں ہے، ربک تیرا رب، نسین بھولنے والا۔ نون سین یا روٹ ورڈ ہے، نسیان سے صفت مشبہ ہے۔ رب السماواتی آسمانوں کا رب، رب مضاف ہے، السماواتی مضاف الیہ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے السمائی۔ و اور الارضی زمین کا۔ وبا اور جو، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے۔ فاعبدہ بس عبادت کرو اس کی، فا حرف عطف ہے،
عبد جو ہے وہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. عبد یا عبدو سے مصدر ہے. عبادت معنی ہے عبادت کرنا اور ہو ضمیر ہے. و اور استبر جمع رہو صبر کے ساتھ قائم رہو. صاد با را روٹ ورڈ ہے. یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. استبرا یس تبرو اور مصدر ہے استبارن صبر کے ساتھ قائم رہنا. لی عبادتی ہی اس کی عبادت پر. یہاں لی حرف جر ہے اور عبادتی مجرور اور مضاف ہے اور آخر میں جو ہی ہے نا وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے. حل معنی ہے کیا؟ یہ استفہامیہ ہے سوال کرنے کے لیے آتا ہے. تعلمو تم جانتے ہو. یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے. علم یعلم سے مصدر ہے علما جاننا. لہو اس کے لیے. سمیعن کوئی ہم نام. سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے. وا اور یقولو وہ کہتا ہے. یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. الانسانو انسان. اس کے معنی ہے کیا؟ یہ حمزہ استفہامیہ ہے. اذا معنی ہے جب. یہ ظرف زمان مستقبل بمعنی شرط آیا ہے. ما زائدہ ہے. متو میں مر جاؤں گا. میم واو تا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل ماضی واحد متکلم ہے. ماتا یموتو سے مصدر ہے موتن مر جانا. لسوفا البتہ ان قریب. لا لام تاکید ہے. سوف حرف استقبال ہے. مضارع کے معنی جو ہے وہ مستقبل کے لیے مخصوص کرتا ہے. اخرج اس کے معنی ہے میں نکالا جاؤں گا. اخراجو جو ہے یہ فعل مضارع مجہول واحد متکلم ہے. اخرجا یخرجو سے مصدر ہے اخراجن معنی ہے نکالنا. حین زندہ. حیا یا روٹ ورڈ ہے. حیاتن سے صفت مشبہ ہے. معنی ہے کیا؟ و معنی ہے اور. لا یذکرو نہیں یاد کرتا. فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے. ذکر یذکرو سے مصدر ہے ذکرن ذکر کرنا یاد کرنا. الانسانو انسان. انا بے شک ہم. خلقناہ ہم نے پیدا کیا اس کو. خلقنا فعل بازی جمع متکلم ہے. خلق یخلقو سے مصدر ہے خلقن پیدا کرنا. ہو جو ہے وہ ضمیر ہے. من قبلو اس سے پہلے. قبلو مجرور ہے. و اور لم یکو نہ تھا. یہ فعل ناقص مضارع منفی جہد بلم واحد مذکر غائب ہے. شیئن کوئی چیز کچھ بھی. فوربک بس قسم ہے تیرے رب کی. فا حرف عطف ہے. و قسمیہ ہے حرف جار ہے اور ربی مجرور ہے. کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے. لنحشرنہم البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو. ہا شین را روٹ ورڈ ہے. لا شروع میں لام تاکید ہے. نحشرن فعل مضارع جمع متکلم موقد بنون تاکید ثقیلہ ہے. حشرا یحشرو سے مصدر ہے حشرن معنی ہے جمع کرنا کٹھا کرنا. ہم ضمیر ہے. و اور الشیاطین شیاطین کو واحد ہوتا ہے الشیطان. ثم معنی ہے پھر یہ حرف عطف ہے. لنحضرنہم البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو. ہا دود را روٹ ورڈ ہے. لا لام تاکید ہے. اس کے بعد جو ہے نحضرن یہ فعل مضارع جمع متکلم موقد بنون تاکید ثقیلہ ہے. احضر یحضر سے مصدر ہے احضارن حاضر کرنا اور ہم ضمیر ہے. حول جہنم کے آس پاس. حول جہنم یعنی جہنم کے ارد گرد آس پاس. ہا واو لام روٹ ورڈ ہے حول کا اور حول مضاف ہے اور جہنم مضاف الیہ ہے. جسین گھٹنوں کے بل. جیم سا واو روٹ ورڈ ہے. اس کا واحد ہوتا ہے جاسن. ثم معنی ہے پھر. لننزعن البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے البتہ ہم ضرور الگ کر لیں گے. نون زائن روٹ ورڈ ہے. لا لام تاکید ہے. ننزعن فعل مضارع جمع متکلم موقد بنون تاکید ثقیلہ ہے. نزع ینزع سے مصدر ہے نزعن کھینچ نکالنا. من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے. شین یا عین روٹ ورڈ ہے.
کلی مجرور اور مضاف ہے، شیعاتن مضاف الیہ ہے، ایہم جو ان میں سے، ایو مضاف ہے، استفہامیہ ہے، موصولہ ہے، بامانی الذی آیا ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ قوی ہے، اشد شدتن سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، الرحمن رحمان کے خلاف، رحمان کے مقابلے پر، یہاں الرحمن مجرور ہے، عتین عتین کے معنی ہے سرکشی میں، عین تا و روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے، اصل میں عتوون تھا، حد سے باہر ہونا، ثم پھر، لنحن البتہ ہم، اعلم زیادہ جاننے والے ہیں، علماً مصدر سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، بالذین ان لوگوں کو، الذین مجرور ہے، اسم موصول جمع مذکر ہے، ہم وہ، اولا زیادہ سخت ہیں، ولین سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، بیہا اس سے، سلین داخل ہونے کی، صاد لام یا روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے یہ، و اور، ان نہیں، ان کے صلہ میں الا ہے یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، واردھا داخل ہونے والا ہے اس میں، واو را دال روٹ ورڈ ہے، واردو مضاف ہے، ورود مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے یعنی گزرنے والا، اترنے والا، ہا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، کانا ہے، علی ربک تیرے رب کے، حتمن ہو کر رہنے والا یعنی طے شدہ، ہا تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ موصوف ہے، مقدین ایک فیصلہ، قاف دود یا اس کا روٹ ورڈ ہے، قدا ان سے اسم مفعول ہے، ثم پھر، ننجی ہم بچا لیں گے، نون جیم واو روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، نجا ینجی سے مصدر ہے، تنجیتن نجات دینا، بچانا، الذین ان لوگوں کو، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، اتقا یتقی سے مصدر ہے، اتقاء ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، و اور، نذروا ہم چھوڑ دیں گے، واو دال را روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع متکلم ہے، وذرا یذرو سے مصدر ہے، وذرن چھوڑ دینا، الظالمین ظلم کرنے والے، ظلمن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الظالم، فیہا اس میں، جسین گھٹنوں کے بل، جیم سا واو روٹ ورڈ ہے، و اور، اذا جب، تتلا پڑھی جاتی ہیں، یہ فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب ہے، تلا یتلو سے مصدر ہے، تلاوت تلاوت کرنا، پڑھنا، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، آیاتو مضاف ہے، نا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، بینات واضح روشن کھلی ہوئی دلیلیں، قالا کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، کفر یکفروا سے مصدر ہے، کفرن و کفرانن کفر کرنا، للذین ان لوگوں سے جو، آمنوا ایمان لائے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، آمنا یؤمنو سے مصدر ہے، ایمانن ایمان لانا، ایو کون سا، یہ مضاف ہے، استفہامیہ ہے، الفریقین دو گروہوں میں سے، یہ تثنیہ ہے، مضاف الیہ ہے، خیرن بہتر ہے، مقامن مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، و اور، احسن زیادہ اچھا ہے، احسن ہے، حسن مصدر سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، ندین مجلس کے اعتبار سے، و اور، کم کتنی ہی، یہ استفہام کے لیے آتا ہے، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، فعل بازی جمع متکلم ہے، اہلکا یہلکو سے مصدر ہے، اہلاکن ہلاک کرنا، قبلہم ان سے پہلے، قبلہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، من قرن بستیوں میں سے، قاف را نون روٹ ورڈ ہے، قرن مجرور ہے، ہم جس کے معنی ہے وہ، یہ ضمیر ہے، احسنوا زیادہ اچھے تھے، اساساً گھر کے سامان کے اعتبار سے یعنی گھر کے مال و اسباب کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، حمزہ سا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد نہیں ہوتا، و اور، رین
منظر کے اعتبار سے، یعنی ظاہری شان و شوکت، ظاہری نمود و نمائش کے اعتبار سے۔ روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا، رؤیتن مصدر سے یہ مشتق ہے۔ آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا۔ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے لیے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر چلا دے۔ یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، سب سے پہلے تو ان میں انبیاء کرام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنائے، آمین اللہم آمین۔ اب آج کی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ان چنے ہوئے انعام یافتہ اللہ کے خاص لوگوں کے جو جانشین تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ ظاہری بات ہے، جب کوئی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ دراصل شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان تو پھر گناہوں ہی میں مبتلا کرتا ہے نا، کیونکہ شیطان کا تو اللہ سے وعدہ ہے کہ میں جو میری پیروی کریں گے انہیں جہنم میں لے کر گروں گا، اور میں اکثر لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے لگاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
فرمایا تھا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں، خالص بندے ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تیرے وسوسوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص بنا لے۔ آج کی آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ اور رسول کی اطاعت شروع کر دے، قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان جیسا کردار اپنا لے، ہر سنت پر عمل کرے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے، قرآن کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ سمجھے، سیکھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے، اور پھر وہ نیکیوں میں دوڑ لگا دے۔ جیسے ہی کوئی ایمان لاتا ہے، یہاں توبہ کرنے سے مراد ایمان لانا بھی ہے، کتنے ہی گناہ اس نے کیوں نہ کیے ہوں، جیسے ہی وہ ایمان لاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعوری ایمان لانے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان کرے، اور آخری وقت تک ہم اللہ کو راضی کرنے والے جو ہیں وہ اعمال کرتے رہیں۔ آج کی آیت نمبر 59 ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی جو خواہشات نفس ہیں اس کے پیچھے لگے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں سب سے پہلے ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے۔ یہاں خلف میں لام ساکن ہے، لہٰذا اس کے معنی ناخلف کے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے کردار و اخلاق کو نہیں اپنایا، بلکہ ان کی نیک نامی اور بزرگی کو بٹا لگا دیا، یعنی بدنام کر دیا۔ پھر آیت میں کہا جا رہا ہے، اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے تو عنقریب وہ گمراہی سے جا ملیں گے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے پیروکاروں پر جب زوال آتا ہے اور جب وہ خواہشات کی پیروی میں لگ جاتے ہیں تو شیطان سب سے پہلے ان کی نمازوں پر حملہ کرتا ہے، یعنی وہ نمازوں کو ضائع کرواتا ہے۔ دیکھیں، نماز ضائع کرنے سے مراد ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں، نہ ترجمہ آتا ہے، نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، نہ یکسوئی ہوتی ہے، نہ اللہ سے کوئی قلبی تعلق ہوتا ہے، بس بے دھیانی سے وہ سر سے اتارتے ہیں۔ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سارا دھیان دنیا میں لگا ہوتا ہے، دنیا کے خیالوں میں گم ہوتے ہیں، اور پھر وہ نمازیں بھی یہاں شامل ہیں جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی نماز تو دیکھیں اللہ کی یاد میں پڑھی جاتی ہے نا، اور جب اللہ کی یاد ہی اس میں نہ ہو تو یہ نمازوں کو ضائع کرنے میں آئے گا، اور نمازوں کو ضائع کرنے کی وجہ در حقیقت خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ترجیحات میں دنیا کا مال و دولت ہوتا ہے، ان کا دھیان بھی بال اولاد اور دنیا کی طرف ہوتا ہے، اور نماز جو ہے نا وہ دراصل انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور جب کوئی برائیوں سے بچنے لگتا ہے تو ظاہری بات ہے خواہشات بھی کنٹرول میں آ جاتی ہیں نا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا جو ہے وہ خود کو 5 دفعہ اللہ کے حضور جواب دہ محسوس کرتا ہے نا، اور آپ کو معلوم ہی ہے جب وضو کیا جاتا ہے تو ایک ایک عضو سے گناہ جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کی صفائی ہوتی رہتی ہے، اور نماز جب کوئی ضائع کر دیتا ہے تو ظاہری بات ہے کوئی چھوٹی موٹے جو سے کمی کوتاہیاں ہو گئی یا بڑے بڑے بھی گناہ ہو گئے تو کچھ بھی پھر صفائی تو ہو ہی نہیں رہی ہوتی نا،
لہٰذا خواہشات کا غلبہ رہتا ہے ہر وقت. جس طرح بند ٹوٹنے پر پانی باہر نکل کر ایک تباہی مچا دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح خواہشات جب ٹو مچ ہو جاتی ہیں تو انسان ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بس گمراہی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. وہ حرام حلال کی پہچان بھول جاتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، غیبت، بہتان، الزام تراشی، جھوٹی گواہی، ناحق قتل و غارت، رشوت، سود خوری، عمل لوط، فسق و فجور، ہر چیز کا ارتکاب کرتا ہے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس عنقریب وہ گمراہی میں یعنی عذاب میں مبتلا ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے اس گمراہ انسان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں خواہشات کی پیروی ہی نے تو اس کو گمراہی کے راستے پر چلایا تھا. لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ گمراہی کا راستہ تو جہنم میں لے کر گرتا ہے، جس طرح صراط المستقیم جنت میں لے کر جاتا ہے. تو بہت ہی جلد وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوگا. یہاں غین کے معنی ہوتے ہیں نمبر 1 گمراہی، نمبر 2 انجام، نمبر 3 عذاب، نمبر 4 جہنم کی ایک وادی کو بھی کہا جاتا ہے. لہٰذا نماز ضائع کرنے والا اور خواہشات کی پیروی کرنے والا، گمراہی میں مبتلا ہونے والا کہا جا رہا ہے عنقریب عذاب کا مستحق ہوگا. غین یعنی جہنم کی وادی ہی پھر اس کا انجام ہوگا. دراصل گمراہی کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی صورت میں سامنے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اول وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی یاد میں نماز پڑھیں. ہمیں نماز سے قرب الہی، قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہو، اور ہم ہر طرح کی کمی کوتاہیوں سے، گناہوں سے بچنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آیت نمبر 60 ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. ترجمہ ہے البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. بتایا جا رہا ہے اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے. کسی سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں، وہ شرک کرتا ہو، کفر کرتا ہو، جیسے ہی وہ شعوری ایمان لائے گا، سچی توبہ کرے گا اور نیک اعمال کرے گا تو اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیں گے. ایمان لانے پر تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور اگر اللہ چاہے تو احد کے پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے نا، کیونکہ اخلاص کے مطابق، قربانی کے جذبے کے مطابق اجر جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ کوئی ایک گناہ کرے تو وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، گناہ کو نیکی کی طرح کئی گنا بڑھایا نہیں جاتا. لہٰذا گمراہی اور گناہوں میں مبتلا لوگوں سے کہا جا رہا ہے، شرک اور کفر کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہو. مایوسی کفر ہے. شیطان اصل میں انسان کو مایوس کرتا ہے تاکہ وہ مزید گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے، کبھی باہر ہی نہ نکلے. انسان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو مایوسی سے بچنا ہے، مایوسی سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، ایمان لانا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، جس میں سب سے پہلے نماز کی پابندی آ جاتی ہے، کیونکہ نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے. اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو کبھی کوتاہیاں وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ پھر نیک اعمال کرنے چاہیے. دیکھیں نیک اعمال وہی ہوتے ہیں جو نمبر 1 ایمان کی حالت میں ہوں، نمبر 2 اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، اور نمبر 3 وہ مسنون ہو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں.
توبہ کر کے ایمان لانے سے گزشتہ سارے گناہ کتنے بڑے بڑے کیوں نہ ہو مٹ جاتے ہیں، اور پھر جب کوئی نیک اعمال میں دوڑ لگا دیتا ہے تو جنت کے اعلیٰ درجات تک وہ اعمال اسے پہنچا دیتے ہیں۔ توبہ اور نیک اعمال انسان کو ایسی جنت میں داخل کرتے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب اگلی آیات میں جنت کی ابدی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 61 ہے، جنات عدن اللاتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ ترجمہ ہے، ان کا داخلہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہوگا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے ان کے بغیر دیکھے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے جنات عدن اللاتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، انہیں ہمیشگی کے باغات ملیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر وہ شعوری ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جسے انہوں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ یعنی اس جنت میں جو جو نعمتیں ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ جیسے جب کوئی کسی کو سرپرائز گفٹ ملتا ہے تو وہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے نا، جنت میں بھی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو یہ نہیں کہ انسان نے دیکھا نہیں بلکہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایمان تو وہی قبول ہوتا ہے جو بالغیب ہو، یعنی بغیر دیکھے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب دینا ہوگا، ان سب پر ہم یقین رکھیں گے، تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ جنت نہیں دیکھی لیکن اس کی تیاری کریں گے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ ہاں، جب کوئی مر رہا ہوگا اسے پتہ چل جائے گا مرنے والا ہوں، پھر ایمان لائے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ فرعون کا بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بھی کہا تھا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح جب کوئی عذاب کے آثار یا قیامت کے آثار دیکھ لے پھر ایمان لائے تو وہ ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ اور جب انسان قیامت کے دن سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اس دن بھی ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اس کا یعنی اللہ کا وعدہ تو پورا ہی ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کا اپنے مخلص بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی جنت میں داخلے کے وعدے کیے ہیں قرآن کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، وہ وقت آنے پر پورے ہو کر رہیں گے۔ جنت ایک حقیقت ہے، اور لوگوں کو کیونکہ دیکھیں دنیا نظر آتی ہے، دنیا کی ساری رونقیں نعمتیں نظر آتی ہیں، اس لیے وہ جلدی ملنے والی ان دنیا کی جو حقیر وقتی نعمتیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور دیکھیں آخرت تو کسی کو نظر نہیں آتی، نہ اللہ نظر آتا ہے نہ جنت نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثریت جنت کی تیاری نہیں کرتی، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت کا وعدہ تو ادھار ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت مل کر رہے گی، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری جو ہے وہ آخری سانس تک کرتے رہیں، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 62 ہے، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا۔ ترجمہ ہے، وہ اس میں سلام کے علاوہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جنتی امن اور سلامتی سے رہیں گے، وہاں کوئی
لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ دنیا میں تو دل آزاری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، وہاں صرف سلامتی کی دعائیں ملیں گی۔ یعنی جنت میں ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، ہر طرف سے فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اور اہل جنت بھی ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کریں گے۔ وہاں ہر طرح سے جو ہے وہ آرام و سکون، اطمینان اور ہر طرح کی سلامتی ہوگی، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیں گے۔ دیکھیے دنیا میں مردوں کو معاش کی فکر ہوتی ہے، اور عورتوں کو بھی کھانا پکانے کی جھنجھٹ کرنی پڑتی ہے، کبھی فاقے بھی کرنے پڑتے ہیں، دونوں مل کر بھی معاش جو ہے اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ صبح شام کہا جاتا ہے اتنے زیادہ کھانے ہوں گے کہ جو میزیں ہیں وہ بھری ہوئی ہوں گی، طرح طرح کے لوازمات ہوں گے، اور موتیوں کی طرح کے خوبصورت خادم تھالوں میں مختلف مشروبات لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ یعنی کہ ہر وقت ایک بہت بڑی سمجھیں عالی شان ایک دعوت کا وہاں پہ سما ہوگا، اور نہ کوئی بیمار ہوگا، زندگی و صحت کی سلامتی ہوگی وہاں، اور نہ ہی کبھی کسی کو موت آئے گی، اور ہر طرح کی نعمت وہاں ہوگی۔ وہ نعمتیں ہوں گی جس کا کسی نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں شامل فرمائے، ہم سے وہ اعمال کروا لے کہ ہم بھی اس جنت کے مستحق ہوں۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 63 ہے، تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِیًّا۔ ترجمہ ہے، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہمیشہ کی ابدی جنت میں اپنے ان خاص بندوں کو داخل فرمائے گا جو کہ اس دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزار کر گئے ہوں گے، یعنی جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں قرآن و سنت کے مطابق مسنون عمل کیے ہوں گے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا ہوگا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار اور اخلاق اپنایا ہوگا، جنہوں نے دنیا کی وقتی نعمتوں کو جو ہے سب کچھ نہیں سمجھا ہوگا بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہوگی، وہ اپنے اخلاص، اعمال اور جد و جہد کی وجہ سے، اپنی کوشش کی وجہ سے جنت کے وارث بنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے والے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 64 ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ ترجمہ ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم فرشتے نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ دیکھیں وحی کے نزول میں جب وقفہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاہ گزرا۔ وحی میں وقفہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جلدی جلدی ملاقات کیا کریں، یعنی جلدی ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوا کرتے، ہم فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اترتے بلکہ آپ کے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مزید فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، اس کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا،
یعنی ہم فرشتوں کی یہی شان ہے کہ ہم اللہ کی حکم دولی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تو عالم الغیب ہے، ماضی، حال، مستقبل سب جانتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت، حکمت ہوتی ہے، اور اللہ ہی کو علم ہوتا ہے کہ کب کیا حکم جو ہے وہ دینا ہے۔ آیت کے آخر میں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ کے یعنی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہم آپ کے رب کی اجازت اور مشیت سے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وحی کے نزول میں جو بھی تاخیر ہوتی ہے، ڈیلے ہوتا ہے، وہ کسی بھول چک نسیان کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مرضی، مشیت اور حکمت سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کا جو نزول ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل فرما رہے تھے نا۔ بہت ساری حکمتیں تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، ایمان بڑھے، اور تھوڑی تھوڑی چیز پر عمل کرتے جاؤ، آسان بھی ہوتا ہے، عمل میں ڈھلتی جاتی ہے، پھر نیا حکم آتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب دیکھیں حالات کے اکارڈنگلی، حالات کے حساب سے آیات نازل ہوتی ہیں تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اس وقت اس نے میرا یہ مسئلہ دیکھ لیا اور فوراً اللہ نے اس کا حل جو ہے وہ بتا دیا۔ یقین بڑھتا ہے، اللہ پر ایمان بڑھتا ہے۔ یہ سب وجوہات ہوتی تھیں کہ آیات کا نزول جو ہے وہ حالات کے حساب سے ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ہم روز قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا جواب ہمیں آیات سے اسی دن ملے گا۔ ہمیں قرآن اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح ہم پر نازل ہو رہا ہے، اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں روز رہنمائی ملے گی، اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے وعدوں پر یقین آئے گا۔ ہم ہر کمی کوتاہی سے، غیبت سے، بہتان لگانے سے، جھوٹ بولنے سے، سب برائیوں سے بچنے لگیں گے، اور نیک اعمال میں ہم آگے بڑھیں گے، دوڑ لگائیں گے، سبقت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 65 ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ۔ ترجمہ ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس کا ہم نام، ہم پلہ کوئی بھی ہے؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا خالق، بالق، رازق، مدبر ہے۔ وہ آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہی سے چل رہی ہے۔ ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، ہر چیز پر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ آپ سورج کو دیکھ لیں، چاند کو، ستاروں کو، سارا جو گلیکسی جو ہے، سارا جو ایک نظام ہے، سب اللہ چلا رہا ہے۔ لہٰذا وہی صرف اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، صرف وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ اس جیسی صفات، اس کا ہم نام، اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ کہا نا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو، ایک آیت ہی بنا لو، چلو تم ایک مکھی ہی پیدا کر کے دکھا دو۔ نہیں، وہ خالق، رازق، مالک سب کچھ اللہ ہی ہے، مدبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کی مثل کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت میں کسی اور کو اللہ کا شریک کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی عبادت، اس کی اطاعت میں جم جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین اللہم آمین۔
آیت نمبر 66 ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ ترجمہ ہے انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ یہاں مشرکین مکہ کے جو مختلف عقائد تھے ان میں سے ایک عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بعث بعد الموت نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی بھی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں رول مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کس طرح یہ دوبارہ نیا وجود پائیں گی، کس طرح یہ پھر زندہ ہو کر ایک انسان کی شکل میں کھڑی ہو جائیں گی، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ اور مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہاں آخرت ہوگی، قیامت آئے گی، اور اس دن ہمارے یہ جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں، معبود ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم ان کو خوش رکھتے ہیں، ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کام آئیں گے۔ آیت نمبر 67 ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ ترجمہ ہے کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے بھلا سوچتے نہیں کہ جس رب نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا جبکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی پہلی بار اللہ عدم سے ان کو وجود میں لایا تھا، تو کیا وہ ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ دیکھیں ہر چیز پہلی بار بنانی مشکل ہوتی ہے، دوبارہ بنانی تو آسان ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی کام پہلی بار بنانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جس رب نے اتنا بڑا آسمان اور زمین بنائی، پہاڑ اور سورج چاند ستارے، یہ سارا ایک نظام بنایا، کیا اس کے لیے ایک انسان کو بنانا اور وہ بھی دوبارہ بنانا مشکل ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آیت نمبر 68 ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ ترجمہ ہے تیرے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فخر و تکبر میں جو ہیں یہ مبتلا ہیں، مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے رب کی قسم ہم ان مشرکین کو، ان منکرین حق کو، ان بعث بعد الموت کا انکار کرنے والوں کو اور ان کے ساتھ شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور بضرور جمع کریں گے۔ ہم انہیں جہنم کے چاروں طرف گھٹنوں کے بل حاضر کر لیں گے، یعنی ان سے ضرور حساب لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو جہنم کے ارد گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل اس میں گرے ہوئے ہوں گے اور ان سے ضرور حساب لیا جائے گا۔ یہ جو آج ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، ایک ایک ان کی زیادتی کا، ایک ایک ظلم کا جو ہے وہ ہم حساب لیں گے۔ آیت نمبر 69 ہے ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا۔ ترجمہ ہے پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت ہیں، یعنی اس اجتماع میں سے ہر گروہ کے ایسے سرکردہ لیڈروں کو چن کر الگ کیا جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں زیادہ اکڑے ہوئے تھے، یعنی زیادہ تکبر کرنے والے تھے، اکڑنے والے تھے، اور اس کے مقابلے میں سرکشی اور گستاخی میں پیش رہتے تھے۔ یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، ہر طرح کی سرکشی کیا کرتے تھے، نافرمانیاں کیا کرتے تھے، فتنہ و فساد کیا کرتے تھے، چالے چلا کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، ظلم و ستم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو شہید کیا کرتے تھے۔ کہا جا رہا ہے ابو جہل، عقبہ بن ابی محیط جیسے جو بڑے بڑے مجرم ہیں نا، ان کو چھانٹ کر الگ کر لیا جائے گا۔ اور دنیا میں انہوں نے جو جھوٹی عزتیں بنائی ہوئی تھیں، شان و شوکت بنائی ہوئی تھی، سب کے سامنے سب سے پہلے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ جہنم میں دھکیلیں گے، سب سے پہلے انہیں گھسیٹا جائے گا سب کے سامنے۔ آیت نمبر 70 ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ۔ ترجمہ ہے پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے لائق ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے سب اعمال دیکھ رہے ہیں، جو سب سے پہلے پیغمبروں کا انکار کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، اہل ایمان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، انہیں شہید کر رہے ہیں، طرح طرح کے مظالم کر رہے ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انہیں جہنم میں جھونکیں گے۔ وہ لوگ سب سے زیادہ جہنم میں سب سے پہلے جانے کے مستحق ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کا انکار بھی کیا اور اہل ایمان کی سب سے زیادہ شدید مخالفت اور دشمنی کی، ہر طرح کی سرکشی کی، وہ ہر طرح کے گناہ میں، مسلمانوں کے خلاف چالے چلنے میں، سازشیں کرنے میں آگے آگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہنم میں بھی سب سے آگے ہوں گے، یعنی سب سے پہلے ڈالے جائیں گے۔ آیت نمبر 71 ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ ہے اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس جہنم پر گزر نہ ہو، اس کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ وہی صراط ہوگا، وہی راستہ ہوگا جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم قیامت کے دن پل صراط بن جائے گا۔ اہل جنت اپنے نیک اعمال کی روشنی میں پل صراط جو ہے وہ پار کریں گے۔ دیکھیں انہیں ایمان کی اور نیک اعمال کی جو قوت ہوگی، جو نیک اعمال کا نور ہوگا، اس کے حساب سے پل پر سے گزارا جائے گا اور وہ پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ اہل جہنم اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں گے اور نیچے جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ ہر انسان کو جہنم پر سے اس لیے گزارا جائے گا، یعنی مومن جو ہیں انہیں بھی جہنم کے ارد گرد بٹھایا جائے گا، پل صراط پر سے گزارا جائے گا، تاکہ وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے، نیک اعمال نہ کرتے تو آج ان کا بھی یہ انجام ہوتا، ان کا بھی یہی ٹھکانہ ہوتا، یعنی وہ بھی جہنم میں ہوتے۔ یہاں دیکھیں واردوہا کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1 سب جہنم میں جائیں گے، مومنوں کے لیے وہ جہنم گلزار بن جائے گی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے گلزار بن گئی تھی آگ نا۔ اور نمبر 2 مومن جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ ایمان کی قوت کے مطابق پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ کہا جاتا ہے پل صراط جو ہے وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی، یعنی بہت باریک تلوار کی طرح اور تیز دھار جیسے تلوار ہوتی ہے ویسی ہوگی، اور پل صراط کے دائیں جانب امانت، بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے۔ قطع رحمی اور خیانت کرنے والے جو ہیں وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ کس نے کہاں جانا ہے، کس کا کیا انجام ہوگا، کیا ٹھکانہ ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے، ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے، اور وہ اعمال کس نیت سے کیے گئے، کس اخلاص کے ساتھ کیے گئے، کس قربانی سے کیے گئے، آیا وہ ریاکاری یا دکھاوے کے لیے کیے گئے یا واقعی اللہ کے لیے کیے گئے، یہ سب صرف اللہ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے، ایک ایک عمل اپنی نیتوں کے حساب سے وہ لکھا ہوا ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہی صرف اس دن اس بات کا اہل ہوگا کہ وہ سب کا حساب کرے، اور کوئی جو ہے وہ تو یہ سب جانتا ہی نہیں نا، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا عمل کیا اور وہ کیا دنیا میں کر کے آیا، جنت میں جانے کا اہل ہے یا جہنم میں جانے کا اہل ہے، کیا معلوم کسی کو۔ آیت نمبر 72 ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ترجمہ ہے پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس جہنم میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ پلے صراط پر سے گرنے سے صرف وہی بچیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جن کے پاس ایمان اور نیک اعمال کا نور ہوگا۔ جبکہ ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں پہلے تو اس کے ارد گرد بٹھایا جائے گا اور پھر پل صراط پر سے گزارا جائے گا اور پھر جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ منکرین حق، مشرکین اور بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے اور اہل ایمان کی مخالفت کرنے والے، ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے، ان کے خلاف چالیں چلنے والے، سازشیں کرنے والے، ان کو نقصان پہنچانے والے، ان کو شہید کرنے والے اس جہنم کی آگ میں گرا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 73 ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ترجمہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ دیکھیں کفار مکہ کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سنایا جاتا تھا تو وہ اللہ کے کلام کو سننے کی بجائے اپنی اور مسلمانوں کی مجلسوں کا موازنہ کرنا شروع کر دیتے تھے، مسلمانوں کی مجلسوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کی مجلسوں کو اور اس میں بیٹھے لوگوں کو حقارت سے دیکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس تو سارے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی غربا میں کون ہوتے تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ان جیسے مفلس، کلاش اور غلام تمہاری مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہماری شان نہیں ہے کہ ہم ان مجلسوں میں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ ذرا ہماری مجلسیں تو دیکھو، یعنی کہ ہماری مجلسوں کی شان و شوکت، سج دھج اور مقام و مرتبہ تو دیکھو، کیونکہ ہماری مجلسوں میں بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، ابو جہل، ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے امراء ہوتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان میں بیٹھا جائے۔ تو بس یہیں سے وہ کہتے تھے اندازہ لگا لو کہ کس کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ آیت نمبر 74 ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ترجمہ ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال و دولت اور اپنی شان و شوکت پر فخر و تکبر کرنے والے قریش مکہ سے فرما رہے ہیں، ان کے سرداروں سے فرما رہے ہیں کہ تم قرآن میں قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط کے انجام سے تو واقف ہی ہو، یعنی ان کے انجام سے عبرت و نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ تو دنیاوی شان و شوکت اور بال و اسباب کے اعتبار سے تم سے کہیں بڑھ کر تھے، لیکن جب انہوں نے حق کا انکار کیا، اللہ رسول کی نافرمانی کی اور ان پر طرح طرح کے مظالم کیے، اہل ایمان پر فتنہ و فساد کیا، چالیں چلیں، سازشیں کیں، مخالفت اور دشمنی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور جب وہ ہلاک کیے جا رہے تھے اس وقت ان کی یہ شان و شوکت،
یہ ان کا جو مرتبہ تھا اور یہ مال و دولت دنیاوی نعمتیں ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں، یعنی انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکیں۔ لہٰذا اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان کا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہوگی ہے۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سے فعل امر، فعل نہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول بتائیے۔ نمبر 1 جاہدہ، نمبر 2 حاسبہ، نمبر 3 حاربہ، نمبر 4 قاتلہ، نمبر 5 ہاجرہ، نمبر 6 نافقہ۔ عربی گرامر کا ہمارا اس دفعہ کا لیسن نمبر 36 ہے۔ ٹاپک ہے باب مفعلہ۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، ہمیں کیسی وصیت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا میرا جینا میرا مرنا کا لیسن نمبر 18 ہے اور ٹاپک ہے کیسی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، اداء الصلاۃ کی وضاحت کیجئے۔ آیت نمبر 59 ہے۔ سوال نمبر 5، کیا ایک گناہ گار کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہوں گے؟ یعنی گناہ گار کیا جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیا کام کرنے ہوں گے؟ آیت نمبر ہے 60۔ سوال نمبر 6، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی؟ آیات ہیں 61 اور 62۔ سوال نمبر 7، آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 73۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔